अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर ऑब्जेक्टिविटी डीबी जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके डिफरेंट फीचर्स के बारे में पढ़ते रहे। आज के इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिविटी डीबी को इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इस्तेमाल से मुराद ये है कि हम ऑब्जेक्टिविटी डीबी का एक पर्टिकुलर टूल है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम नॉर्मली हमें एक मैनेजमेंट टूल तकरीबन हर DBMS से वो प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो आम यूज़र हैं वो फेमिलियर होते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं आसानी के साथ। अभी तक हमने जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिविटी डीबी के टूल्स का इस्तेमाल किया है वो ज़्यादातर उनमें से जो थे वो थे कमांड लाइन टूल्स, जिसमें ऐसा होता था कि आप कमांड लाइन से वो कमांड देते थे और प्लस उसके कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड करते थे, तो वो टूल जो अपना काम करता था। मिसाल के तौर पे न्यू FDB, हमने इस टूल को पढ़ा कि जो कि एक नया FDB क्रिएट करता है। आप न्यू FDB टूल को इस्तेमाल करते हैं और साथ में आप FDB का नाम देते हैं, तो जो आप नाम प्रोवाइड करेंगे और प्लस कुछ और पैरामीटर्स देंगे तो उससे ये करता है कि ये टूल जो है आपका ये आपको FDB क्रिएट कर देता है। इसी तरह जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि OOISQL, अब ये एक कमांड लाइन अगेन टूल है जो कि आपको इंटरेक्टिव SQL के कमांड्स को एग्जीक्यूट कर देता है। तो इस तरह से हमने बहुत से डिफरेंट जो हमारे कमांड लाइन टूल्स थे उनका जिक्र किया और हमने उनका इस्तेमाल देखा, उनका पर्पस देखा। अब एक हम जो डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, एक आप कह सकते हैं कि GUI के ज़रिए, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ज़रिए हम एक सॉर्ट ऑफ IDE है जो कि ऑब्जेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। और जाहिर है कि इसमें इस पे एंड यूज़र की सहूलत यूँ होती है कि इस सिचुएशन में आपको कमांड्स वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जो भी आप डिफरेंट फंक्शनैलिटी करना चाहते हैं उसके लिए कोई मेन्यू होता है, आप वो सिलेक्ट करते हैं, उसको रिक्वायर्ड चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और वो आपके लिए काम करता है। तो ऑब्जेक्टिविटी डीबी जो इस तरह की एनवायरनमेंट के लिए जो GUI सपोर्ट करता है उसका नाम है असिस्ट। तो आज का ये जो लेक्चर है वो असिस्ट पे फोकस कर रहा होगा और आज का जो लेक्चर है वो ऑब्जेक्टिविटी डीबी के ऊपर हमारा आखिरी लेक्चर होगा। अब पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जो ऑब्जेक्टिविटी डीबी है वो बहुत से जो हमारे पास रिलेशनल DBMSs हैं जिनसे आप फेमिलियर होंगे। मिसाल के तौर पे कई ओपन सोर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं, इवन ऑरेकल है। तो ये जो DBMSs हैं ये इजीली हमें अवेलेबल हो जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इनका जो एक कॉपीड वर्जन है वो भी हमें अवेलेबल हो जाता है, तो बाज़ लोग इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं या इजीली अवेलेबल होता है। बल्कि बाज़ जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने अपनी कोई एक की भी रखी होती है, लेकिन डिफरेंट सॉफ्टवेयर है या लोग हैं वो उस की को भी को ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिविटी ने जो अप्रोच अडॉप्ट की हुई है वो भी एक लाइसेंस की अप्रोच है। उसमें यह है कि आप जिस वक्त ऑब्जेक्टिविटी डीबी इंस्टॉल करते हैं आप इसको डाउनलोड तो कर सकते हैं, यानी जो सॉफ्टवेयर इटसेल्फ है वो तो इनकी वेबसाइट है objectivity.com, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके प्रॉपर इस्तेमाल के लिए यू नीड ए लाइसेंस की, और वो जो लाइसेंस की है वो आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिविटी डीबी खुद प्रोवाइड करता है। तो इसमें अभी तक हमने जो इसका इस्तेमाल किया हुआ उसमें यह है कि या तो आप उसको प्रॉपरली परचेज करें, वो एक अलग सिचुएशन है, या फिर आप ये है कि आप इसका ट्रायल वर्जन जो है वो ले सकते हैं। तो ट्रायल वर्जन के लिए आप जाहिर है कि उसको वहाँ से डाउनलोड करेंगे, लेकिन उसके लिए आप जो लाइसेंस है वो अप्लाई करेंगे। वो लाइसेंस जो है वो कंपनी आपको खुद सेंड करती है आपके ईमेल एड्रेस पे। जब आप अप्लाई करते हैं तो जाहिर है कि आप पहले उस पर रजिस्टर होंगे, फिर आप अप्लाई करेंगे तो वो आपको लाइसेंस भेज देंगे। और जाहिर है कि ये एक ट्रायल वर्जन या ट्रायल लाइसेंस होगा जो कि 30 डेज़ के लिए वैलिड होता है, और वो इसको बाकायदा यानी इन्फोर्स करते हैं और वो 30 डेज़ के लिए ही आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितनी फंक्शनैलिटी आप यहाँ पर देख रहे हैं वो हमने ऑब्जेक्टिविटी डीबी का जो ट्रायल वर्जन है जो कि 30 डे ट्रायल हमें मिलता है, फ्री ट्रायल, उसके लिए किया हुआ। लेकिन जाहिर है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वहाँ पर आप फील करते हैं कि आपको एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS की ज़रूरत है,
تو پھر آپ اس کو پرچیز کریں گے اور وہ ظاہر ہے کہ پراپر ٹرم پہ پرچیز کریں گے. اب آبجیکٹیوٹی ڈی بی کو انسٹال کرنے کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں جو جے ڈی کے ہے وہ آپ کو انسٹال کرنا ہوگا. جے ڈی کے 1.4 یا اس کا جو کوئی ہائر ورژن ہے وہ آپ کو انسٹال کرنا ہوگا اپنے پی سی کے اوپر. پھر یہ ہے کہ جس ورژن میں ہم نے کام کیا ہوا ہے، جس کی یہاں پہ آپ کو اگزامپل بھی دی جا رہی ہے، وہ ہے آبجیکٹیوٹی 10.1، یعنی کہ جو آبجیکٹیوٹی کا ورژن ہے وہ 10.1 ہے. آپ اس کی سیٹ اپ فائل ڈاؤن لوڈ کریں گے اور پھر ظاہر ہے کہ آپ اس کو یہاں پر انسٹال کریں گے. پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو اس کے لیے لائسنس کی بھی ضرورت ہے، تو آپ لائسنس کے لیے اپلائی کریں گے، وہ آپ کو لائسنس بھیجیں گے. ایک فائل ہوگی جس میں کہ ایک بیسیکلی ٹیکسٹ فائل ہے جس میں کوئی ایک لمبی سی کی ہوتی ہے. آپ اس کو جو آپ کا جہاں پہ آپ نے آبجیکٹیوٹی انسٹال کیا ہوا ہے، آپ کو لائسنس فائل کو وہاں پلیس کریں گے. جو ڈی بی ہے، جو آپ کا آبجیکٹیوٹی ڈی بی ہے، وہ اس کو استعمال کرتا ہے. پھر اگر آپ نے ظاہر ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو پروگرامنگ انٹرفیس ہیں وہ جو آبجیکٹیوٹی ہے وہ ڈفرینٹ سپورٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ C++ سپورٹ کرتا ہے اور جو ڈاٹ نیٹ فریم ورک میں جو C# ہے وہ بھی سپورٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ جاوا اور اسمال ٹاک یہ بھی یہ سپورٹ کرتا ہے. تو جو ایگزامپلس 10.1 کے ساتھ انہوں نے دی ہوئی ہیں اور جس طرح کے یعنی انہوں نے DDL ڈیفائن کی ہوئی ہے یا جو بھی اس میں آپ کہیں کہ کمانڈز یوز ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ کو منیمم جو اگر آپ C++ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ویژول اسٹوڈیو 2008 کم از کم چاہیے ہوگا یا اس سے ہائر. اس سے جو گیون ایگزامپلز ہے وہ اس سے یعنی کہ لوور پہ یا آپ کہتے ہیں فار ایگزامپل VC6 ہے، VC++6 اس پہ کام نہیں کرے گا، تو آپ کو 2008 جو ہے وہ چاہیے ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ سب سے پہلے آپ اس پہ JDK انسٹال کریں گے، اس کے بعد آپ اس پہ سیٹ اپ کریں گے آبجیکٹیوٹی، اور پھر آپ جو ہے نا اس میں اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن بلڈ کرنی ہے تو C++ پہ کرنی ہے یا C# پہ کرنی ہے، جو بھی یعنی کہ ٹول آپ استعمال کریں گے اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. ہم اس وقت C++ کی بات کر رہے ہیں. اب سب سے پہلے ظاہر ہے کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیا سافٹ ویئر اور آپ نے اس کو جب سیٹ اپ فائل کو رن کیا تو وہ ظاہر ہے کہ جو فولڈر بتائیں گے، اور عام طور پہ ظاہر ہے کہ پروگرام فائلز جو ہمارا ونڈوز کی اگر بات کریں اس فولڈر میں آپ انسٹال کریں گے تو وہاں پہ آبجیکٹیوٹی 10.1 کے نام سے آپ کا فولڈر بنے گا اور اس میں یہ تمام سافٹ ویئر انسٹال کر لے گا. اور جب سکسیسفل انسٹال ہو گیا تو آپ کو اپنا جو پروگرام کا جو آپشن ہے مین وہاں پر آپ کو یہ نظر آ جائے گا. اس کے بعد پھر یہ کہ جس وقت آپ یعنی میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم بیسیکلی اس میں اسسٹ کو استعمال کر رہے ہوں گے جو کہ ایک گرافیکل ٹول ہے جس کے ذریعے کہ آپ اس میں FTP کو مینج کرتے ہیں. تو آپ وہ جو پروگرام آپ کے پاس جو یعنی جو پروگرام اسٹارٹ مینیو سے پروگرام پہ جب آپ جائیں گے وہاں سے آپ آبجیکٹیوٹی کے اندر جائیں گے، وہاں سے آپ رن کریں گے اسسٹ کو. اسسٹ کا وہاں پہ آپ کو کمانڈ بھی نظر آئے گی اور اس کا آئیکن بھی نظر آئے گا. جب آپ اس کو رن کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو آبجیکٹیوٹی کی جو ایک ویلکم سلائڈ نظر آئے گی، اس کے آپ کہہ رہا ہوگا کہ انوویٹ وتھ کانفیڈنس، یعنی سب سے پہلے وہ آپ کو کانفیڈنس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مطلب یو آر گوئنگ ٹو گڈ تھنگ. اینی ویز اس کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا ورک اسپیس کے بارے میں، وہ جگہ جہاں پر کہ آپ کی اپلیکیشن کریٹ ہوگی، جہاں پہ آپ کا ڈاٹا فائلز وغیرہ سیو ہوں گی، دیٹ از ورک اسپیس. اس نے ایک ڈیفالٹ ویلیو دی ہوئی ہوگی، اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں چینج کر لیں، بہرحال وہ آپ کی ورک اسپیس بن گئی. جب آپ نے اس کو ورک اسپیس دے دی، اب یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے اسسٹ کا جو ایک GUI ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اس کو آپ اس وقت اپنے سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ انٹرفیس ہے جو کہ فرسٹ لیول پہ جب آپ نے یعنی پراپر انسٹالیشن کر لی ہوئی ہے، آپ نے اسسٹ کو رن کیا تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اس میں اس وقت آپ دیکھیں کہ جو مینیو ہے اس میں آپ کو کچھ آپشن لائک فائل، اسکیما، نیویگیٹ وغیرہ یہ ڈفرنٹ آپشن نظر آ رہی ہیں. یہاں سے سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے FDB کے ساتھ جو ہے نا وہ FDB کو آپ نے یعنی ایکٹیو کرنا ہے یا اوپن کرنا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ جب ہم نے بات کی تھی کہ جب C++ ایپلیکیشن کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم اس کو اسٹارٹ اپ کرتے ہیں، جس سے ہم نے کہا تھا کہ جو آپ کا آبجیکٹیوٹی DB ہے وہ آن ہو جائے گا. اب یہاں پر یہ سچویشن ہے کہ آپ کا جو آبجیکٹیوٹی DB ہے وہ آن ہو چکا ہوا ہے. اب نیکسٹ اسٹیج یہ ہے کہ آپ نے FDB کو آن کرنا ہے یا اس سے کنیکٹیوٹی کرنی ہے. اس میں یہ ہے کہ دو پاسبلٹیز ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جو FDB ہے وہ پہلے سے کریٹ ہوا ہے، یعنی کہ فیڈریٹڈ ڈیٹا بیس، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ جو کانسیپٹ ہے وہ FDB کا ہے. اور دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ کے پاس کریٹڈ نہیں ہے پہلے سے، تو آپ کریٹ کریں گے. اور ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ
جب آپ نے FDB کو کریٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ OO نیو FDB ٹول کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور اسسٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. تو اب اس وقت چونکہ ہم اسسٹ کو استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پہ جب آپ فائل کے آپشن پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک آپشن ملے گی اوپن FD. اس سے مراد یہی ہے کہ آپ ایک فیڈریٹڈ ڈیٹا بیس جو اوپن کرنا چاہتے ہیں. جب وہاں پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک اسکرین آ جائے گی. آپ دیکھیے کہ اس پہ دو آپشنز ہیں, دو میجر آپشنز ہیں. ایک ہے ایگزسٹنگ FD اور نیچے اس کے ہے نیو FD. اب اگر کوئی ایگزسٹنگ ظاہر ہے تو آپ براؤز کر کے اس کا نام دیں گے, وہ پورا پاتھ دیں گے جہاں پہ آپ نے ورک اسپیس دی ہوئی تھی. اس ورک اسپیس میں ظاہر آپ کے پاس بوٹ فائل ہوگی, بیسیکلی اس کو بوٹ فائل کا نام چاہیے. اگر نہیں ہے تو آپ نیو FD کریں گے. جیسے نیو FD کریں گے تو سرٹن جو آپ کے ٹیکسٹ باکسز ہیں وہ آن ہو جائیں گے. ظاہر آپ سے ڈفرنٹ آپشنز پوچھ رہے ہیں, اس میں آپ سے وہ فرض کریں پوچھتا ہے سسٹم نیم, تو آپ کہہ دیں کہ لیٹس سے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کا نام رکھتے ہیں VUFDB, ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے ڈفرنٹ یہاں پہ یعنی وہ جو آپشنز ہیں وہ آگے ہوئی ہیں. اور اگر آپ سسٹم کی وہ جو ڈیٹا بیس ڈائریکٹری وہ بتانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اس کو جہاں پہ آپ نے انسٹال کیا ہوا ہے اس جگہ کا آپ اگر اس کو دے دیں تو یا اپنی ورک اسپیس کا بتا دیں تو وہاں پہ یہ اس کو سیو کرے گا. تو ہم یہاں پہ اس کو ہم نے ایک نام دیا اور اس طرح سے نیکسٹ ہم جب بٹن پریس کریں گے تو یہاں سے وہ ہم سے پروجیکٹ نہیں پوچھے گا. ہم اس کو جو پیچھے ہم نے اس کو نام دیا وہی ہم یہاں پہ اس کو پروجیکٹ کا نام کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں. جیسے ہم نے یہاں بھی اس کو VUFDB کر دیا تو وہ اسی طرح سے اس کو ایکسیپٹ کرے گا اور جب آپ اس کو یعنی فنش کریں گے تو یہ ایک FDB کریٹ کر دے گا. جب آپ نے FDB کریٹ کر لیا تو اب آپ کو جو لیفٹ پہ ایک جو اس کے ایک پین ہے جو اس میں آپ کا جو براؤزر ہے اس میں لیفٹ سائڈ پہ, یہاں پہ آپ کو جو ابھی آپ نے FDB کریٹ کیا وہ نظر آ رہا ہوگا. آپ اس کو کلک کریں گے تو نیچے لکھا ہوا آ جائے گا فیڈریٹڈ ڈیٹا بیس اور ابھی آپ نے جو نام دیا ہوگا وہ اس کے نام آگے اس کا نام بھی آ جائے گا. جب آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کو رائٹ اوے 3 آبجیکٹس نظر آئیں گے سامنے, جن میں سے ایک ہے کیٹلاگ, ایک ہے ڈیٹا اور ایک ہے اسکیما. یعنی اس میں بیسیکلی ظاہر ہے کہ ہر ایک اپنا آبجیکٹو ہے. جیسے کیٹلاگ ہے یہ آپ کی سسٹم کیٹلاگ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جس میں کہ آپ کا تمام میٹا ڈیٹا ہے وہ اسٹور ہوتا ہے. جو ڈیٹا ہے اس میں آپ کا جیسے کہ ڈیٹا بیس آپ کے کریٹ ہوں گے اور آپ کا ڈیٹا اسٹور ہوگا. اور جو اسکیما ہے یہاں پر آپ اپنی کلاسز ڈیفائن کریں گے. ہم پہلے جب DDL پڑھ رہے تھے تو وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ جو جب آپ اپنی اپلیکیشن بلڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ DDL کو استعمال کرتے ہوئے بھی آپ C++ کے اسٹائل کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آپ وہاں پر بھی اسکیما ڈیفائن کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر اگر آپ اسسٹ کو استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ کلاسز یہاں پہ کریٹ کر سکتے ہیں یوزر انٹرفیس کے ذریعے. لیکن جس وقت آپ اپلیکیشن بلڈ کریں گے, اور جیسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ یا C++ پروگرامنگ کا اسٹائل یہ ہے کہ جو بھی آپ کے اپلیکیشنز ہوتی ہیں دے آر ریٹن ان دا فارم آف میتھڈس جو کہ آپ کلاسز پہ ڈیفائن کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت آپ C++ پہ جائیں گے اپنی اپلیکیشن بلڈ کرنے کے لیے تو آپ کو یہ والی جو کلاس ڈیفینیشن وہ چاہیے ہوں گی, کیونکہ C++ پروگرامز کے اندر جو کلاسز کی ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ آپ انکلوڈ کرتے ہیں ایز ہیڈر فائلز, اور یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں DDL پڑھتے ہوئے. چنانچہ آپ یا تو کلاسز کو وہیں ڈیفائن کریں گے اور پھر یہاں پہ ان کو انکارپوریٹ کریں گے, یا اگر کلاسز یہاں ڈیفائن کریں گے تو پھر آپ یہاں پہ ہمارے پاس ایک آپشن ہوتی ہے جس کے ذریعے کہ آپ ان کلاسز کا کوڈ جنریٹ کرتے ہیں. جب آپ وہ آپشن لیں گے تو پھر آپ کے لیے جو اسسٹ ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آپ کی ہیڈر فائلز بھی اور جو آپ کی جو اس کی اپلیکیشن فائل جس کا اپلیکیشن کوڈ ہے وہ بھی جنریٹ کر دے گا. تو اس کو پھر آپ جب C++ پہ اپلیکیشن لکھنے جائیں گے تو اس کو آپ یوز کر کے تو آپ اپنی جو اپلیکیشن ہے وہ بلڈ کر سکتے ہیں. بہرحال ابھی ہم نے یہ کیا ہوا کہ اسسٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک FDB کریٹ کیا. جیسے ہم نے کریٹ کیا تو ہمیں ہمارے سامنے جو ہے وہ 3 اس کے جو آبجیکٹس ہیں کیٹلاگ, ڈیٹا اور اسکیما تینوں نظر آ رہے ہیں. اب سب سے پہلے اس میں جو چیز شامل ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو اسکیما ڈیفائن کرنا ہے. اسکیما ڈیفائن کرنے کے لیے آپ اس کو جب اسکیما کو کلک کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے نظر آئے گا ایک ڈیفالٹ نیم اسپیس. یہ وہ نیم اسپیس ہے کہ جو سسٹم نے ظاہر ہے کہ آپ کے لیے آٹومیٹکلی کریٹ کر لی ہے. اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی, ادروائز یہ ہے کہ آپ یہ سب سے پہلے کام یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی جب وہ نیم اسپیس جو ہے وہ کریٹ کر لیں. تو آپ یہاں پہ کلک کر کے آپ اس کو آپشن دیں کہ نیم اسپیس یا پیکج آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو آپ
کوئی سا نام دے دیں. فرض ہم کہتے ہیں کہ آور نیم اسپیس, ہم نے اس کو نام دے دیا, فنش کیا. اب آپ دیکھیے کہ اسکیما کے نیچے, جیسے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس وقت, کہ اسکیما کے نیچے آپ کو دو نیم اسپیسز نظر آ رہی ہیں. ایک تو ہے جو کہ آپ کی جو ڈیفالٹ تھی, جو پہلے سے موجود تھی, لیکن اب آپ نے ایک اور جو نیم اسپیس ہے وہ بھی کریٹ کر لی ہوئی ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ اب آپ نے اپنی جو کلاسز ہیں وہ ڈیفائن کرنی ہے. اس میں آپ یہ کریں گے کہ جس نیم اسپیس میں آپ چاہتے ہیں, کیونکہ کلاسز جو ہیں وہ آپ کی نیم اسپیس میں ڈیفائن ہوتی ہیں, تو آپ نے چونکہ اپنی نیم اسپیس ابھی خود ڈیفائن کی ہے, تو اس نیم اسپیس پہ جا کے جب آپ رائٹ کلک کریں گے تو یہاں پر ایک آپشن آئے گا ایڈ کلاس کا. جب آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ اب آپ سے جو ہے نا وہ کلاس کا نام پوچھے گا. لیٹس سے ہم کہتے ہیں کہ ہماری کلاس کا نام ہے اسٹوڈنٹ, STD ہم کہہ دیتے ہیں. ہم نے فنش کیا تو اب کیا ہوا کہ آپ کی کلاس کریٹ ہو گئی. کلاس کریٹ ہو گئی اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ اب آپ کے سامنے جو یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے انٹرفیس آ جائے گا, کیونکہ ابھی آپ نے کلاس کریٹ کی ہے لیکن آپ نے اس میں ظاہر ہے کہ جو اس کے ڈیٹا ممبرز ہیں وہ ڈیفائن نہیں کیے. چنانچہ ہم کیا کریں گے کہ اب یہ ہمارے سامنے پورا ایک انٹرفیس آ گیا. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کے پاس یعنی جو بھی آپ نے کلاس کریٹ کی ہے اس کا نام آ گیا, اور اس کا باقی جو سسٹم اسپیسیفک اس کی چیزیں ہیں وہ کچھ ہیں. پھر اس میں آپ اور چیز غور کیجئے کہ یہاں پر ایک لکھا ہوا ہے بیس کلاس, اور بیس کلاس میں اگر آپ دیکھیں تو ایڈ کی آپشن موجود ہے ہمارے پاس, لیکن ساتھ ہی اس وقت وہاں پہ ایک کلاس کا نام دیا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ دیا ہوا ہے OOBJ. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی کلاس کو ہم نے پرسسٹنٹ کیپیبل کرنا ہوتا ہے تو اس کلاس کو ہمیں پرسسٹنٹ بیہیویئر دینا ہوتا ہے, اور پرسسٹنٹ بیہیویئر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کلاس کو انہیرٹ کریں گے OOBJ سے, کیونکہ اب ظاہر ہے کہ ہم اسکیما ڈیفائن کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ اسیومڈ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ پرسسٹنٹ آپ کلاسز ڈیفائن کر رہے ہیں, چنانچہ اس نے آٹومیٹیکلی یہاں پلیس کر دیا ہوا ہے OOBJ. اب جس وقت آپ کی کوئی کلاس اگر یہاں سے انہیرٹ کر رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کلاس آپ کی ٹاپ لیول کی کلاس ہے, تبھی یہ انہیرٹ کر رہی ہے OOBJ سے, اور یہ پرسسٹنٹ کیپیبل ہے. اب اگر فرض کیجئے کہ آپ چاہتے ہیں کسی جگہ پہ انہیریٹنس ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں, جس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کلاس X ہے اور اس کی جو بیس کلاس ہے وہ Y کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کرنا آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو اس جو بیس کلاس ہے OOBJ اسے ختم کرنا ہوگا. پھر آپ کے لیے پاسبل ہوگا کہ آپ جو Y کلاس تھی جس کو کہ آپ اس کلاس کی بیس کلاس بنانا چاہتے ہیں وہ بنا سکیں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ X کی بیس کلاس Y کو کرنا چاہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ Y آپ نے پہلے سے ڈیفائن کی ہوئی ہے, اور Y کو ڈیفائن کرتے ہوئے چونکہ وہ ایک بیس کلاس بننے جا رہی ہے تو اس کی جو بیس کلاس تھی وہ ظاہر ہے کہ OOBJ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ Y جو ہے دیٹ از آلریڈی پرسسٹنٹ کیپیبل, اور جب آپ X کو انہیرٹ کریں گے Y سے تو وہ چونکہ ایک PCC ہے, تو جو آپ کی X کلاس ہے وہ بھی آٹومیٹیکلی PCC ہو جائے گی, اور ظاہر ہے کہ جو کچھ آپ نے Y میں ڈکلیئر کیا ہوا وہ بھی انہیرٹ کر رہی ہے, اور جو کچھ آپ کا OOBJ میں ڈکلیئر تھا وہ بھی انہیرٹ کر رہی ہے تھرو Y کلاس. تو یہ تو ہو گیا بیس کلاس کے بارے میں. اب یہ ہے کہ اس ٹول نے جو اسٹریٹجی یعنی لیتے ہیں اس کو کرنے کے لیے, بیس کلاسز کے نیچے لکھا ہوا ہمارے پاس ممبرس. تو ابھی چونکہ ہم ہماری جو کلاس STD ہے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں, تو ابھی تک ہم نے ظاہر ہے اس میں کوئی بھی ممبر جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کیا ہوا. تو آپ یہاں پر ایڈ کی ایک آپشن سے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو ایک انٹرفیس ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا. اس میں اگر آپ دیکھیں تو لیفٹ پہ آپ کو ایک پوری یعنی ایک لسٹ نظر آ رہی ہے جو کہ بیسیکلی ٹائپس ہیں, جو کہ بلٹ ان ٹائپس ہیں, جو کہ آپ کے پاس آبجیکٹیوٹی DB سپورٹ کر رہا ہے, اس کی پوری ایک لسٹ ہے. یہ وہ لسٹ ہے جو کہ آپ کو یعنی جو نیٹو آپ کی سپورٹ کر رہی ہے آبجیکٹیوٹی DB. اور ان میں سے دیکھیں کہ اوپر جو ہے ٹاپ پہ وہ جو ڈفرنٹ ٹائپ کے انٹیجرز ہیں, پھر ڈفرنٹ ٹائپ کے فلوٹس ہیں, پھر ایک اسٹرنگ کی ٹائپ ہے, پھر مسلینیس ہیں, اور پھر آپ کے پاس ہیں ریفرنسز ہیں جو کہ آپ ایسوسیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور پھر آگے اور ٹائپس کی ہمارے پاس ٹائپس ہیں. تو اس کی اسٹریٹجی یہ ہے, مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ہم چونکہ اسٹوڈنٹ ڈیفائن کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک شارٹ انٹ لیتے ہیں. تو جب ہم وہاں پہ آپشن سلیکٹ کر کے ایڈ کریں گے تو آپ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ آپ کے ایک ممبر ایڈ ہو جائے گا. اس میں اس کی ٹائپ دی ہوئی ہے, ارے سائز دیا ہوا ہے جو کہ اس میں ایک ہی ایلیمنٹ ہے, اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ نیم کی طرف جو ہے وہ کوئی ڈیفالٹ نیم دیا ہوا ہے. آپ اس کو چینج کر کے فرض کیجئے ہم کہتے ہیں اسٹوڈنٹ ID,
اس کو ہم نے چینج کر دیا اسٹوڈنٹ آئی ڈی میں. اب دیکھیے یہ آپ کا ایک ایٹریبیوٹ جو کہ انٹیجر ٹائپ کا ہے, ایک ممبر ایڈ ہو چکا ہے. اسی طرح فرض کیجئے کہ ہم اس میں ایک اسٹرنگ ٹائپ کا ایک ممبر ایڈ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں فرض کیجئے کہ یہ ہے اسٹوڈنٹ نیم. اب یہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے دو ممبرز ایڈ ہو چکے ہوئے, اور ایک کی ٹائپ جو ہے وہ ظاہر ہم نے انٹیجر رکھ دی ہے اور ایک کی ٹائپ ہم نے اسٹرنگ رکھ دی ہے. یہ دو ہم نے ڈیفائن کی اور ہم نے اس کو فنش کر دیا, اور یہ آپ دیکھیے کہ اب آپ کے سامنے جو کلاس کی ڈیفینیشن ہے آپ کو یہ اسکرین نظر آئے گی. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی جو کلاس ہے اسٹوڈنٹ وہ نظر آ رہی ہے, ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے, اور اس کے بعد اس کی بیس کلاس نظر آ رہی ہے, اور اس میں سب سے آخر میں آپ کو یہاں پہ اس کے جو ممبرز ہیں, اور ابھی تک جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں صرف جو اس کے ڈیٹا ممبرز ہیں وہ ایڈ کیے ہیں, تو دو آپ کو اس کے ڈیٹا ممبرز نظر آ رہے ہیں. اب یہ آپ نے یعنی ڈیفائن کر دیا اسٹوڈنٹ. اسی طرح ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک اور کلاس اس پہ ڈیفائن کرتے ہیں. دوبارہ ہم نیم اسپیس پہ جائیں گے, رائٹ کلک کریں گے, اور یہاں پہ ہم ایڈ کلاس کہہ کے تو ہم ایک ڈپارٹمنٹ کلاس جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں. ڈیفائن کر دیا, اور اسی طریقے سے جس طرح کے ہم نے دو ممبرز ہم نے ایڈ کیے تھے اسٹوڈنٹ کے اندر, یہاں پر بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس میں دو ممبرز اور ایڈ کر لیتے ہیں. اب دیکھیے کہ اسی طرح سے آپ نے جو ہے وہ دو کلاسز جو ہے وہ کریٹ کر لی. ایک آپ نے کلاس کریٹ کی اسٹوڈنٹ اور ایک کی آپ نے ڈپارٹمنٹ, اور اب آپ کو نیم اسپیس کے اندر دونوں کلاسز نظر آ رہی ہیں. اب فرض کیجئے آپ کو خیال آیا کہ نہیں ہمیں تو جو اسٹوڈنٹ ہے اس میں آپ چاہتے ہیں کہ ایک اور ایٹریبیوٹ بھی ہم ایڈ کریں, تو سمپلی آپ جا کے جو اسٹوڈنٹ ہے آپ ڈبل کلک کیجئے, اس کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ جائے گی. آپ اس میں آپ جا کے تو آپ وہاں پہ سمپلی جو ہے وہ اس میں آپ اس کے ممبرز کو کلک کریں گے, آپ کے جو ایگزسٹنگ ممبرز ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. آپ یہ کیجئے کہ وہاں پہ ایڈ کے ذریعے جیسا آپ نے پہلے ایٹریبیوٹ ایڈ کیے تھے وہ دو پہلے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, آپ سمپلی ایڈ ایٹریبیوٹ کے ذریعے اس میں ایک اور ایٹریبیوٹ ایڈ کر لیجئے. فرض کیجئے کہ ہم یہاں پہ اس میں ایک ایٹریبیوٹ ایڈ کرتے ہیں اسٹرنگ ٹائپ کا, اور ہم اس سے کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کا ایڈریس ہے. ہم نے اس کو ایڈ کر لیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کے سامنے جو اسٹوڈنٹ کلاس ہے اس کے اندر آپ کو تین ایٹریبیوٹ نظر آ رہے ہیں. ایک ہے اسٹوڈنٹ آئی ڈی, ایک ہے اسٹوڈنٹ نیم, اور ایک ہے اسٹوڈنٹ ایڈریس. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ جو آپ چینجز کر رہے ہیں, یہ جتنے بھی چینجز ہیں یہ سب کے سب آپ اسکیما میں کر رہے ہیں. اسکیما میں آپ کوئی بھی چینج کریں, ایک بات کا خیال کیجیے گا کہ جب تک آپ وہاں پہ آپ کمٹ نہیں کریں گے اس وقت تک اسکیما کے چینجز جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں ہوں گی. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ٹاپ پہ جو آپ کو ڈفرنٹ آئیکنز نظر آ رہے ہیں ان میں سے ایک ٹک والا بھی آپ کے پاس ایک گرین کلر کا آئیکن ہے, اور جیسے ہی آپ اسکیما میں کوئی چینج کرتے ہیں تو وہ ہائی لائٹ ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسکیما میں کوئی چینج کی ہوئی ہے اینڈ یو نیڈ ٹو کمٹ. جب آپ اس کو کمٹ کریں گے تو وہ آپ کو دیکھیے کہ سامنے آ جائے گا, اور وہ آپ کو میسج دے رہا ہے کہ آپ نے یہ دو نئی جو کلاسز ہیں وہ FTP میں کریٹ کی ہوئی ہیں. وہ آپ سے پوچھا, آپ اس کو فنش کریں گے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ جو دو چینجز تھی وہ کنفرم ہو جائیں گی, وہ آپ کی کیٹلاگ کا پارٹ بن جائیں گی, اور اب ساتھ ہی وہ جو آپ کا آئیکن تھا جو کہ پہلے ہائی لائٹڈ تھا کمٹ والا, وہ اب وہ دوبارہ سے ان ایکٹیو ہو گیا. تو یہ تو آپ نے یہ کیا کہ آپ نے دو کلاسز ڈیفائن کر لی. اب یعنی ابھی آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اسکیما ڈیفائن کیا ہے. اب اس اسکیما کے مطابق یو وانٹ ٹو انٹر دا ڈیٹا. اگین اس وقت ہم جتنی بھی پروسیسنگ کر رہے ہیں وہ ہو رہی ہے تھرو دا ٹول, جبکہ اس سے پہلے ہم جو کچھ کر رہے تھے وہ تھا تھرو ایپلیکیشن. اور ظاہر ہے کہ جو اینڈ یوزر آپ کا نائب یوزر ہے اس کو نہ تو ظاہر ہے کہ اس تمام اسٹرکچر کا نہ ان تمام چیزوں کو پتا ہے, اور نہ اس کو ان پہ رائٹس ہیں. تو دس از مینلی فار دی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو DBA ہیں یا جو ڈیولپر ہیں ان کے لیے یہ ایکسیس ہے, ظاہر ہے کہ اینڈ یوزر کے لیے نہیں ہے. اب نیکسٹ اسٹیج یہ ہوگی کہ آپ اب چاہتے ہیں کہ ہم ڈیٹا انٹر کریں, ڈیٹا اسٹور کریں, تو آپ ڈیٹا کا جو اس میں آبجیکٹ نظر آ رہا تھا آپ کو, وہاں پہ جب آپ جا کے کلک کریں گے تو ابھی آپ کو وہاں پہ کوئی چیز بھی نظر نہیں آئے گی. ڈیٹا پہ آپ رائٹ کلک کریں اور یہاں پہ ایک آپشن آپ کے پاس ہے ایڈ DB, کیونکہ ابھی تک آپ نے کیا کیا ہوا ہے کہ آپ نے FDB کریٹ کیا ہے اور اس میں کلاسز کریٹ کی ہیں, اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو آبجیکٹس کی ہائرارکی ہے آبجیکٹیوٹی DB میں وہ یہ ہے کہ ٹاپ لیول پہ آپ کے پاس FDB ہے, اس کے اندر ملٹیپل ڈیٹا بیسز ہیں, اس کے اندر ملٹیپل کنٹینرز, اور کنٹینرز کے اندر ہمارے پاس بیسک آبجیکٹس ہوتے ہیں.
ابھی تک ہم نے صرف جو ہے وہ اس ہائرارکی میں سے ابھی تک ہم نے صرف ایف ڈی بی کریٹ کیا ہوا، جو کہ ہم نے شروع میں جب نیو ایف ڈی بی کے ذریعے کیا تھا ہم نے. اب ہمیں جو ڈیٹا کا جو ہمارے پاس ایک آبجیکٹ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اپنے اس میں اسسٹ کے اندر، وہاں پر ہمارے پاس جب رائٹ کلک کر کے ہمارے پاس ایک آپشن ہے ایڈ ڈی بی کی. جب ہم یہاں کلک کریں گے تو وہ ہم سے نام پوچھ رہا ہے، ڈیٹا بیس کا کیا نام رکھنا چاہتے ہیں، جو کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایک ایف ٹی بی کے اندر ملٹیپل ڈیٹا بیسز ہو سکتے ہیں. تو ہم یہاں پہ لیٹس ہم کہتے ہیں کہ آور فرسٹ ڈیٹا ڈی بی، آور فرسٹ ڈی بی ہم نے اس کو نام دیا. اور جب فنش کیا تو یہ دیکھیے کہ اب آپ جب ڈیٹا کو کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ ایک ڈیٹا بیس نظر آ رہا ہے، اس کا نام ہے آور فرسٹ ڈی بی، جو کہ ہم نے ابھی نام دیا تھا. اور جب آپ اس کو ایکسپینڈ کریں گے، اس ڈیٹا بیس کو ایکسپینڈ کریں گے، تو اس کے اندر آپ کو ایک ڈیفالٹ کنٹینر بھی نظر آ جائے گا. اور ظاہر ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو کنٹینر ہے وہ بیسیکلی ایک گروپنگ ہے آبجیکٹس کی. اب جو ڈیفالٹ کنٹینر ہے وہ سسٹم نے آپ کے لیے آٹومیٹکلی کریٹ کر دیا آپ کے ڈیٹا بیس کے اندر، جو کہ آپ نے ابھی کریٹ کیا تھا. اگر تو آپ اسی کو یوز کرنا چاہتے ہیں ویل اینڈ گڈ، لیکن بعض دفعہ آپ جو ہے وہ اپنے جو ڈیٹا ہے وہ اس کو ڈفرنٹ طرح سے ارینج کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ یہ ہوگا کہ آپ چاہیں تو نیا کنٹینر بھی کریٹ کر سکتے ہیں، بلکہ جتنے بھی چاہے کنٹینرز آپ یہاں پہ کریٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو کنٹینر ہے وہ ایک لحاظ سے جو اس کی فزیکل گروپنگ ہے وہ بھی پرووائڈ کرتا ہے. یعنی اگر آپ فرض کریں ایک کنٹینر میں اگر آپ آبجیکٹ جو اسٹور کرتے ہیں، جو پلیس کریں گے، وہ فزیکلی بھی اکٹھے ایک ہی جگہ پہ اسٹور ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے اس کی لاجک یہی ہے کہ جب آپ کسی ایک آبجیکٹ کو اسٹور کریں تو اس سے جو ایسوسیٹڈ جو اگر اور بھی آبجیکٹس ہیں تو وہ ساتھ ہی اسٹورڈ ہو. اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی دیکھ لیجیے گا جب ہم ابھی آگے کام کریں گے کہ آپ ایک جو آپ کا کنٹینر ہے اس کے اندر ڈفرنٹ ٹائپس کے آبجیکٹس جو وہ اسٹور کر سکتے ہیں. خیر اینی ویز وہ تو ہم آگے دیکھیں گے. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اپنا ایک کنٹینر کریٹ کرتے ہیں نیا. ہم جائیں گے ڈیٹا بیس کے اوپر اور جو ہم نے ابھی کریٹ کیا ہم کہیں گے ایڈ کنٹینر. تو وہ ہم سے نام پوچھے گا، ہم کہیں گے کہ آور فرسٹ کنٹینر، ہم نے اس کا نام دے دیا آور فرسٹ کنٹینر، ٹھیک ہے. اور ہم نے ڈفرنٹ اس کی ڈیفالٹ ویلیو اس کو ہم نہیں چھیڑتے، ہم نے فنش کر دیا. تو اب دیکھیے کہ اب آپ کا جو کنٹینر ہے اور اس میں جو یعنی ڈفرنٹ جو آپ کے پاس اس کی جو سیٹنگز ہیں وہ آپ کو سامنے سے اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں. یہ آپ کا کنٹینر کریٹ ہو گیا اور جو آپ کا ڈیفالٹ کنٹینر ہے وہ بھی وہاں موجود ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ کے طور پہ ہم یہ چاہتے ہیں، چونکہ ہمیں پتا تھا کہ جو ہماری آبجیکٹس کی ہائرارکی ہے اس کے اندر ایف ڈی بی، ڈیٹا بیس، کنٹینر اور بیسک آبجیکٹس. اب ہم اس اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں اسسٹ کو استعمال کرتے ہوئے کہ جس وقت ہم اس کے اندر آبجیکٹس کو سٹور کر سکتے ہیں. چنانچہ ہم یہ کریں گے کہ ہم یہاں پہ جب جا کے رائٹ کلک کرتے ہیں اور کنٹینر کے اوپر جب رائٹ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے ایڈ آبجیکٹس کی. ہم یہاں پہ آبجیکٹس کو ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں، ہم نے یہ سوچا کہ بھئی ہم نے ابھی تک جو ہمارے کلاسز ہیں ہم نے ان کے اندر ایٹریبیوٹس تو ایڈ کر لیے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے اس میں کوئی جو ایسوسیشنز ہیں وہ ایڈ نہیں کی. ہم یہ کرتے ہیں، ہم دوبارہ جاتے ہیں اپنے اسکیما کے اوپر اور وہاں پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ اور ڈپارٹمنٹ کے درمیان ایک بائی ڈائریکشنل ون ٹو مینی ایسوسیشن کریٹ کریں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہ کہیں گے کہ جو ایک اسٹوڈنٹ ہے دیٹ کین بلانگ ٹو ون ڈپارٹمنٹ، لیکن ظاہر ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت سے اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے جو ڈائریکشن ہے وہ ہوگی ون ٹو مینی فرام اسٹوڈنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ. ہم آتے ہیں کلاس جو ہماری اسٹوڈنٹ ہے وہاں پہ اور یہاں پہ ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اور ممبر پہ جا کے جب ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہمارے ایگزسٹنگ ممبرز ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم نے ڈیفائن کیا تھا اسٹوڈنٹ آئی ڈی، اسٹوڈنٹ نیم اور اسٹوڈنٹ ایڈریس. اب آپ یہ کریں کہ یہاں پہ اگین آپ ایڈ کا ایک جب بٹن کلک کریں گے تو اگین وہی آپ کے پاس آ گئی جو پوری لسٹ تھی ٹائپس کی جو کہ آپ کو آبجیکٹیوٹی ڈی بی سپورٹ کرتا ہے. ان میں سے آپ تھوڑا سا نیچے اسکرول کر کے آپ دیکھیے کہ یہاں پہ آپ کو ایک نظر آ رہا ہے ریفرنس، ایک گروپ آف آپ کہنے کے ٹائپس ہیں اور ریفرنس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ریف یہ سمپل اگر آپ نے ایٹریبیوٹ کرنا ہے اور شارٹ ریف اور ٹو ون یہ وہ آپ کے پاس یعنی جو آپ کے پاس بائی ڈائریکشنل ایسوسیشن کے لیے اور ٹو مینی یعنی اگین بائی ڈائریکشنل ون ٹو مینی ایسوسیشن کے لیے. اب یہ کہ اس کیس میں جو ہم ریفرنس اسٹوڈنٹ کے اندر ایڈ کرنا چاہیں گے جو اس کی ٹائپ ہے
وہ 2:1 ہونی چاہیے. وہ اس لیے کہ ہمیں اس ایسوسیشن کے نیچر کا پتا ہے کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے, جو اسٹوڈنٹ آبجیکٹ ہے, وہ ڈپارٹمنٹ کے ایک آبجیکٹ سے لنک ہوگا. کیونکہ ہم اگر یہ کہیں کہ اگر ایڈمیشن کی بات کریں یا پروگرام کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ جب ایک بچہ, ایک اسٹوڈنٹ ایک یونیورسٹی میں ہوتا ہے تو وہ ایک ڈپارٹمنٹ سے بلونگ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کے اندر ہم نے ریفرنس کریٹ کرنا ہے وہ 2:1 ٹائپ کا ہوگا. کیونکہ آپ یہاں پہ ملٹیپل ٹائپس دیکھ رہے ہیں, تو ہم اسٹوڈنٹ کے لیے کیا کریں گے کہ 2:1 کو سلیکٹ کریں گے اور ایڈ کریں گے. اب دیکھیے کہ ممبر اس میں ایک ایڈ ہو گیا, اس کی ٹائپ لکھی ہوئی ہے اور نیم میں اس نے کوئی ڈیفالٹ نیم لکھا ہوا ہے. ہم یہ کرتے ہیں اس کو چینج کر کے, اور فرض کیجیے ہم اس کا نام کر دیتے ہیں, کہتے ہیں اسٹوڈنٹ اور ڈپارٹمنٹ, کہ اسٹوڈنٹ کس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے. اگین اس کی جو ٹائپ ہے وہ 2:1 ہے. آپ نے یعنی اس بات کا خیال کیجیے گا کہ آپ نے جو ایسوسیشن کی نیچر ہے اس کی ڈائریکشن کا خیال کرتے ہوئے اپنے اپروپریٹ ٹائپ کا اپنے جو لنک ہے وہ کریٹ کرنا ہے. یعنی اس کیس میں ہم نے جو اسٹوڈنٹ ہے اس سے آبجیکٹ کی طرف 2:1 ہوگا, جبکہ جب ڈپارٹمنٹ سے ہوگا اسٹوڈنٹ کی طرف وہ 2:many ہوگا. اینی ویز ہم نے فنش کیا. اب دیکھیے کہ یہاں پہ دوبارہ آپ کے سامنے جو اسٹوڈنٹ کلاس ہے اس کا اسٹرکچر آپ کے سامنے آ گیا. آپ کو ممبر نظر آ رہے ہیں اور آخر میں آپ کو جو ممبر نظر آ رہا ہے وہ بیسیکلی ایسوسیشن ہے جو کہ آپ نے ابھی کریٹ کی ہے, اور ایک جو سنگل ایرو ہے وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ 2:1 ٹائپ کی ایسوسیشن ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی, اس لیے کہ آپ نے اس کی جو انورس ڈائریکشن ہے وہ ابھی تک ڈیفائن نہیں کی ہے. چنانچہ ہم اس کے اوپر جب کلک کرتے ہیں, جب ہم اس لنک پہ کلک کرتے ہیں تو آپ یہ چیز دیکھیے کہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو اس ممبر کی جو کہ بیسیکلی ایسوسیشن ہے اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. اور ٹاپ کے اوپر یعنی جو چیز مینشنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ریفرنسڈ کلاس, کیونکہ ہم نے ابھی تک تو ہم نے ایسوسیشن تو کریٹ کر دی ہے, ہم نے ڈیفائن کر دی ہے, لنک ڈیفائن کر دیا ہے, لیکن ہم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو لنک ہے وہ کس ٹائپ کے آبجیکٹ کو پوائنٹ کرے گا. یعنی ظاہر ہے کہ لنک کا آبجیکٹو کیا ہے کہ وہ کسی آبجیکٹ کا ریفرنس یا اس کی OID کنٹین کرے گا. تو بھائی ظاہر ہے ہمیں بتانا ہوگا کہ کس ٹائپ کے آبجیکٹ کا جو OID یہ کنٹین کرے گا. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ابھی تک لکھا ہوا کہ ناٹ سیٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے لنک کو اسپیسیفائی نہیں کیا ہوا. چنانچہ رائٹ سائڈ پہ سلیکٹ کا بٹن ہے, آپ سلیکٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ پوری ایک جو لسٹ ہے وہ نظر آ رہی ہوگی, اور اس میں یعنی آپ کو اس لسٹ کے اندر آپ کو تمام کلاسز کے نام جس کی طرف کے آپ اس کو پوائنٹ کروا سکتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. اس پہ آپ دیکھیں کہ اس پہ جو کلاسز کے آپ کو نام نظر آ رہے ہیں وہ اس میں بہت ایک لمبی لسٹ ہے, اور اس میں آپ دیکھیں کہ اکثر کلاسز کے نام جو ہیں وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں OO سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم ڈیفائنڈ کلاسز ہیں. تو جو ریفرنس آپ نے بھی کریٹ کیا ہے اس میں آپ ان میں سے کسی بھی سسٹم ڈیفائنڈ کلاس کا آبجیکٹ بھی پوائنٹ کروا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ چاہے جو آپ نے اپنی کلاس ڈیفائن کی ہوئی ہے اس کے آبجیکٹ کا ریفرنس اسٹور کروا لیں, اگر آپ نے کسی خاص مقصد کے لیے کسی سسٹم ڈیفائنڈ آبجیکٹ کا ریفرنس اسٹور کرنا ہے تو آپ ان میں سے وہ کلاس سلیکٹ کر لیں گے. اب جو لسٹ اس وقت آپ کے سامنے ہے اس میں آخر میں ہم نے جو ابھی 2 کلاسز ڈیفائن کی تھی, ہم نے جو اپنی نیم اسپیس کا نام دیا تھا وہ دیا تھا آور نیم اسپیس. تو آخر میں ہمیں 2 کلاسز نظر آ رہی ہیں, وہ ہے آور نیم اسپیس ڈاٹ ڈپارٹمنٹ اور آور نیم اسپیس ڈاٹ STD. اب ہم چونکہ STD کے اندر جو ہماری اسٹوڈنٹ کلاس ہے اس کے اندر ریفرنس ڈالنا چاہ رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کا, تو ہم یہ کریں گے کہ یہاں سے ہمارے پاس جو ڈپارٹمنٹ کلاس ہے اسے سلیکٹ کریں گے اور فنش کر دیں گے. اب دیکھیے کہ یہی جو آپ کے پاس آپ کا جو ایسوسیشن کی جو پراپرٹیز ہیں ان میں جو ہم نے کہا تھا کہ ایک پہلی پراپرٹی ہے ریفرنسڈ کلاس. اب یہاں پہ جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کلاس جو آپ نے ابھی خود ہی ڈیفائن کی ہوئی ہے اس کا نام آ گیا. اب باقی اس میں جو ڈفرنٹ یعنی جو اس کی ڈیفالٹ پیرامیٹرز ہیں, ویلیوز وہ نظر آ رہی ہیں, اور اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ہم نے کہا تھا نا بیہیویئر اسپیسیفیکیشن, جس میں ہم نے کہا تھا کہ ورژننگ اور پروپیگیشن اور کاپی, وہ آپ کو یہاں پہ پیرامیٹر بھی نظر آ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی نظر آ رہے ہیں, ان کو آپ چھوڑ دیجئے. آخر میں دیکھیے, آخر کی طرف دیکھیے ایک لکھا ہوا ہے انورس ممبر. یعنی چونکہ ہم نے کہا یہ بائی ڈائریکشنل ایسوسیشن ہے تو آپ کو جو انورس لنک ہے اس کا نام بھی دینا, چونکہ ابھی تک آپ نے اسپیسیفائی نہیں کیا ہوا, چنانچہ ابھی تک وہاں پہ لکھا ہوا ہے ان نون. چنانچہ آپ جب سلیکٹ کریں گے تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ آپ سے وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ چونکہ آپ نے وہ کلاس تو اسپیسیفائی کر دی ہے کہ جس کلاس کا ایک آبجیکٹ کا ریفرنس یہاں پہ آپ اسٹور کریں گے اسٹوڈنٹ کے اندر, وہ کون سی ڈپارٹمنٹ.
اب یہ بات تو کنفرم ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ اس کا انورس لنک کریٹ ہونے والا ہے، لیکن چونکہ ابھی تک وہاں پہ آپ نے کوئی پہلے سے انورس لنک ڈیفائن نہیں کیا ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو یہ ٹول ہے وہ یہ انڈرسٹینڈ کر چکا ہوا ہے کہ ہم نے یہاں پہ کوئی نیا کریٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے وہ آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی اس کی ٹائپ کیا ہے، کیا جو اس کا انورس ریلیشن ہے، کیونکہ یہ تو جو ہم نے اسٹوڈنٹ کے اندر ایسوسیشن کریٹ کی ہے اس کی تو ہم نے کارڈینلٹی ڈٹرمن کر دی ہے کہ وہ ہوگی 2:1، لیکن جو اس کا انورس ہے جو کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر کریٹ ہونے جا رہا ہے اس کی کارڈینلٹی کیا ہوگی. تو وہ ہمارے پاس دو آپشنز ہیں، 2 many یا 2:1، کیونکہ ہم نے ابھی یہ ڈسکس کیا ہوا ہے کہ ہمیں ڈپارٹمنٹ کے اندر 2 many ٹائپ کی ایک ایسوسیشن چاہیے، تو ہم یہاں پہ وہ 2 many ہے وہی سلیکٹ کریں گے. اور چونکہ ابھی تک ہم نے وہاں پہ کوئی ریفرنس کریٹ کیا ہی نہیں ہوا ہے تو ہم ظاہر چاہیں گے کہ نیا کریٹ ہو جائے، تو ہم یہاں پہ اس کا نام دیں گے. فرض کریں میں کہتا ہوں اس کا نام ہے، کہتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ اور STD، کہ ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ. اور یہ اب کیا ہوگا کہ اگر آپ اسی جو ہمارے پاس یہ ایک ونڈو اوپن ہوئی ہے اسی کے باٹم پہ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک گروپ آف ویلیوز ہیں. ایک پہ لکھا ہوا ہے کہ دس اینڈ مینس کہ جو آپ کی اسٹوڈنٹ کلاس ہے، اور ادر اینڈ مینس جو آپ کی ڈپارٹمنٹ کلاس ہے. اور جو ادر اینڈ ہے وہ ڈپارٹمنٹ کلاس کو اگر شو کر رہا ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیے کہ ممبر کا نام ایک آپ کے پاس ایک ٹیکسٹ باکس بنا ہوا ہے، اس کے اندر آٹومیٹیکلی وہی نام آ گیا جو نام آپ نے ابھی ٹائپ کیا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر اس نام کا آپ لنک کریٹ کیجئے. چنانچہ یہ ہو گیا اور آپ نے اس کو 2 many بھی کر دیا. اب آپ اس کو فنش کر دیجئے. اب دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ہے نا یہ جو ایک ایسوسیشن کی کریشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی. اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے ایک کے کلاس کے اندر آپ نے ایسوسیشن ایڈ کرنا چاہی، اور چونکہ آپ بائی ڈائریکشنل کرنا چاہتے تھے تو دوسری طرف بھی آٹومیٹکلی وہ ڈیفائن ہو گئی. اب آپ اس کو اگر آپ جا کے ایکسپینڈ کریں ڈپارٹمنٹ کو اور اس کے ممبرس کو کلک کریں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ کو آٹومیٹیکلی جو آپ نے کہا تھا نا کہ ڈپارٹمنٹ اسٹوڈنٹ جو آپ نے ایک لنک کریٹ کیا تھا وہ یہاں پہ آپ کو آٹومیٹکلی نظر آ رہا ہوگا، وہ کریٹ ہو چکا ہوا خود سے، اور ان کے درمیان تمام جو ایسوسیشن ہے وہ آٹومیٹکلی ڈیفائن ہو چکی ہوئی ہے. اس طریقے سے آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک جو ایسوسیشن تھی، ایک بائی ڈائریکشنل ایسوسیشن، وہ 2 کلاسز کے درمیان کریٹ کر لی. اوکے، اگین چونکہ میں آپ سے کہا تھا کہ اسکیما میں ہم جو بھی چینج کریں گے اسے ہمیں کمٹ کرنا ہوگا، چنانچہ ہم اگین وہ جو ہمارے پاس ایک کمٹ کا آئیکن تھا وہ ہائی لائٹ ہو چکا ہوا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اسکیما میں کچھ چینجز کی ہیں. چنانچہ ہم اس کو کلک کریں گے اور سسٹم جو ہے وہ ہمیں یہ بتائے گا کہ جو کلاسز سے افیکٹ ہو رہی ہیں، جو چینجز آئیں گی وہ ہمیں دکھا رہا ہے، اور ہم نے اس کو فنش کیا تو وہ اس نے کنفرم کر دیا اور جو آپ کا آئیکن تھا وہ دوبارہ سے انیکٹیو ہو گیا. اب اگر آپ اپنے ممبرس کو دیکھیں تو ممبرس کے اندر آپ کو وہ دونوں جو آپ نے ابھی کریٹ کیے تھے وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اوکے، اب یہاں تک یہ ہو چکا ہے کہ ہم نے اپنی 2 کلاسز ڈیفائن کر لی اور ان کے ہم نے جو ہمارے ڈیٹا ممبر سے ڈیفائن کر لی، اور ہم نے ایک 1 to many ایسوسیشن بھی ڈیفائن کر لی. اس سارے کے ساتھ ابھی تک ہم نے صرف اسکیما ڈیفائن کیا ہے یا ہم نے ڈیٹا بیس اور کنٹینر ڈیفائن کیا. اب ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہم جب چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ اب ڈیٹا ایڈ کریں یا اپنے آبجیکٹس ایڈ کریں. ہم یہ کریں گے کہ ہم دوبارہ جائیں گے ڈیٹا کے اوپر، اور جب ڈیٹا بیس کو کلک کریں گے ہمارے پاس کنٹینر آ جائیں گے. کچھ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ایک ہمارے پاس ڈیفالٹ کنٹینر تھا اور ایک ہم نے جو خود کنٹینر کریٹ کیا تھا. اب ہم جب کنٹینر کو کلک کریں گے تو ابھی ہمیں اس میں کوئی بھی آبجیکٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. ہم یہ کریں گے کہ ہم اس میں کنٹینر کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں پر جا کر رائٹ کلک کریں گے تو ہمیں ایک آپشن نظر آئے گی ایڈ آبجیکٹس. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایڈ آبجیکٹس. ہم نے کلک کیا تو اب ہمیں یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ جو آبجیکٹس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس کلاس کے آبجیکٹس آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہی کنٹینر کے اندر ہم ڈفرنٹ ٹائپس کے آبجیکٹس ہیں وہ اسٹور کر سکتے ہیں. اب فرض کیجئے کہ ہم اس کے اندر اس وقت جو ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ ٹائپ کے ہمارے پاس آبجیکٹس ہیں وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ کریں گے کہ ہم اسٹوڈنٹ کلاس کو سلیکٹ کر لیں گے اور نیچے باٹم میں آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ آپ اس پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کتنے آبجیکٹس ایڈ کرنا چاہتے ہیں. فرض کیجئے میں کہتا ہوں یہاں پر کہ میں یہاں پہ 2 آبجیکٹس ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جب میں فنش کروں گا تو اب یہ ہوگا کہ میرے پاس جو کنٹینر ہے اس کے اندر مجھے جو 2 آبجیکٹس ہیں
وہ نظر آ رہے ہوں گے. اور یہ ہوگا کہ اس میں جو OID ہے اس کی وہ اس کی آٹومیٹیکلی اس کو اسائن ہو چکی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ چونکہ OID جو ہے وہ سسٹم خود سے ایسوسیٹ کرتا ہے, جنریٹ کرتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں یعنی جو OID ہے بیسیکلی 4 نمبرز پہ مشتمل, جو کہ آپس میں سیپریٹڈ ہے ہائفن کے ذریعے. تو 4 نمبرز پہ مشتمل آپ کا بیسیکلی یہ OID ہے, جو کہ ظاہر ہے کہ ریفرنس کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. تو اگر ہم اس ایک آبجیکٹ کو سلیکٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جب یہ آبجیکٹ آپ کا رائٹ سائڈ پہ اوپن ہوگا ایک ونڈو کے اندر, اس میں آبجیکٹ آپ کو اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ آپ کو شروع میں آبجیکٹ کا نیم اور اس کی ٹائپ, اور آخری کالم میں آپ کو نظر آ رہا ہے ویلیو. اب یہاں پر بیسیکلی جو ابھی آبجیکٹ کریٹ ہوا ہے اس کی اگر آپ ٹاپ پہ دیکھیں تو اس کی OID آپ کو نظر آ رہی ہے, اور جو اس کی ویلیوز ہیں وہ ابھی تک ساری کی ساری جو وہ انڈیفائنڈ ہیں. آپ اس کو نل کہہ سکتے ہیں, انڈیفائنڈ کہہ سکتے ہیں. اب آپ یہ کیجئے کہ آپ ایک انڈیویجول کو جا کے آپ سلیکٹ کیجئے. لیٹ سے میں جو اس کی ID ہے وہ سلیکٹ کرتا ہوں, اور یہاں میں لیٹ سے پلیس کر دیتا ہوں. لیٹ سے میں کہتا ہوں ID اس کی ہے 101, کیونکہ اس کی ٹائپ نمبر تھی, انٹیجر تھی, تو ہم نے 101 سے سٹارٹ کیا. جب میں نے اس کو کہا کہ میں اس کو نام انٹر کرنا چاہتا ہوں تو ہمیں چھوٹا سا ایک بٹن نظر آ رہا ہے جس کو ہم نے کلک کیا تو ہمیں پورا ایک ٹیکسٹ باکس ٹائپ ہمیں اوپن ہو گیا. اور یہاں پہ میں نام انٹر کرنا چاہتا ہوں. فرض کیجئے میں انٹر کرتا ہوں زاہد. میں نے نام انٹر کر دیا, فنش کیا. پھر آئی باری ایڈریس کی. جب یہاں کلک کروں گا اگین وہ مجھے ایک باکس ملے گا, اس میں میں ایڈریس انٹر کر سکتا ہوں. دیکھیے چونکہ ہم نے اس کی ٹائپ دی ہے اسٹرنگ, تو ہمیں کافی بڑی اسپیس یہ پرووائڈ کر رہا ہے کہ جس کے اندر ہم ایک اسٹرنگ انٹر کر سکتے ہیں. یہاں میں کہتا ہوں فرض کیجئے کہ میں نے کہا کہ صدر اور راولپنڈی, یہ میں نے ایڈریس انٹر کر دیا, اس کو ختم کر دیا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمیں ایک جو ہم نے ایک کریٹ کیا تھا, ایسوسیشن کریٹ کی تھی, لنک کریٹ کیا تھا, وہ ہمیں چونکہ 1 تھا. اس وقت چونکہ ہمارے پاس ہے ایک بیسیکلی ہم ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ کے اندر, اسٹوڈنٹ آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں, اس کا ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں. تو چونکہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس میں جو ریفرنس ہے وہ ٹورڈ سنگل ڈپارٹمنٹ آبجیکٹ ہے, تو یہاں پہ سنگل جو کہ اس کی پلیس ہے آبجیکٹ کی, تو یہاں پہ ڈائریکٹلی جو اس کا OID ہے وہ لکھا ہوا ہے. اور ابھی تک چونکہ ہم نے کوئی بھی ڈیٹا انٹر نہیں کیا ہوا, چنانچہ یہاں پر ہمیں ایک نل ریفرنس نظر آ رہا ہے جس کو انہوں نے 0000 سے مارک کیا ہوا ہے. ابھی ہم اس میں ریفرنس انٹر نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ابھی ہم نے ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈیٹا انٹر نہیں کیا ہوا. تو ابھی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اور ہم یہ کرتے ہیں کہ اسی طرح سے ہم دوسرا آبجیکٹ جو اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس میں ہم ویلیوز انٹر کرتے ہیں. اس طرح سے یہ ہوا کہ ہم نے اس وقت تک یہ کیا ہوا کہ ہم نے بیسیکلی اپنے یعنی جو ہمارا کنٹینر تھا, ہم نے اس میں کیا کیا کہ ہم نے جو 2 آبجیکٹس کریٹ کیے اور ہم نے اس میں ڈیٹا انٹر کر دیا. ماس وائر ریفرنس کے تمام میں اس وقت ویلیوز موجود ہیں. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ ڈپارٹمنٹ کے آبجیکٹس بھی کریٹ کریں. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے چاہیں تو ایک اور کنٹینر کریٹ کر سکتے ہیں, جیسے کہ ہم نے اسٹوڈنٹ کے لیے کنٹینر کریٹ کیا تھا. اسی طرح ہم چاہیں تو ایک کنٹینر ہم ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس وقت یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہمارا ڈیفالٹ کنٹینر تھا اسی کا استعمال کر لیتے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ 2 ڈپارٹمنٹس کے آبجیکٹ جو وہ کریٹ کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے اس کا کہا کہ ہم نے آبجیکٹ کریٹ کرنے ہیں, وہ ہم سے پوچھے گا کہ بھائی کتنے آبجیکٹ کریٹ کرنے ہیں. ہم فرض کیجئے کہ 2 آبجیکٹ کریٹ کر لیتے ہیں. ہوگا یہ کہ 2 آبجیکٹ کریٹ ہو جائیں گے, اور ظاہر ہے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کو اس کے جو ڈیٹا ممبرز ہیں ان کے نام, ان کی ٹائپ, اور آخر میں جو ویلیوز ہیں وہاں پہ نہ نظر آئے گا. آپ یہ کیجئے کہ آپ 2 ڈپارٹمنٹس کا ڈیٹا انٹر کر لیجئے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2 ڈپارٹمنٹ, فرض کیجئے کہ ہم کہتے ہیں کمپیوٹر سائنس, اور ہم اس کو جو اپنی ID 1 دے دیتے ہیں, اور ایک اور ڈپارٹمنٹ لیٹس سے ہم کہتے ہیں الیکٹرانک انجینئرنگ, ہم وہ انٹر کرتے ہیں اور ہم اس میں اس کو ID 2 دے دیتے ہیں. اب ان دونوں آبجیکٹس کے اندر جو ہمارے پاس ایک لنک یا ایسوسیشن ہے اس میں ہم نے ابھی تک کوئی بھی ویلیو انٹر نہیں کی ہوئی. وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ہے, لیکن اس میں ہمیں ویلیو نظر نہیں آ رہی. ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے اس کو تھوڑا سا اور ریئل کرنے کے لیے ہم جا کے جو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس والا جو کنٹینر ہے اس میں جا کے ہم کچھ اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ڈیٹا انٹر کرتے ہیں. اور اس طرح آپ دیکھیے کہ ہم نے انٹر کرنے کے بعد اب فرض کیجئے اس وقت ہمارے پاس جو 6 اسٹوڈنٹ کے آبجیکٹس ہیں ان کا ڈیٹا موجود ہے. اب ہم یہ کرتے ہیں, ہم جو ایک اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ ہے اس کو اوپن کرتے ہیں, اس کو ہم نے ڈبل کلک کیا, اس کی ویلیو ہمارے سامنے آ گئی. اب یہاں پہ جس وقت ہم جو ایسوسیشن والا ہمارا جو لنک ہے جو اس کی جب اس کو کلک کریں گے تو آگے ہمیں ایک بٹن سا نظر آئے گا. جب اسے کلک کریں گے
تو ہمارے پاس ایک اور ونڈو اوپن ہو جائے گی جو کہ ہمیں ہیلپ کرے گی کہ ہم ریفرنس کو سلیکٹ کریں. تو ٹاپ پہ وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی آپ کس پہ کیوں رپلائی کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے وہ تو ہمارا وہی ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا پہ ہم کیوں رپلائی کرنا چاہتے ہیں, اور جو ہماری کلاس ہوگی وہ ڈپارٹمنٹ ہوگی. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام جو آبجیکٹس ہیں ڈپارٹمنٹ کے وہ نظر آ جائیں. ہم بجائے کوئی پریڈیکیٹ دینے کے ہم کہتے ہیں سمپلی پرفارم کیوری. اس سے جب آپ کریں گے تو اب یہ دیکھیے آپ کو سامنے جو اسکرین شاٹ نظر آ رہا ہے, اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو جو دونوں ڈپارٹمنٹس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ ان کی صرف جو او آئی ڈی ہے وہ نظر آ رہی ہے. آپ ان میں سے کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو, فرض کیجئے کہ ہم کمپیوٹر سائنس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور فنش کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں جیسے ہی آپ یہ کریں گے تو جب واپس آئیں گے تو اس جو آپ کے پاس جو آبجیکٹ کی ویلیو اسٹورڈ تھی وہاں پہ آپ کو جو کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ ہے اس کی او آئی ڈی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. چنانچہ یہ ہوا کہ اس طرح سے مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کا جو یہ اسٹوڈنٹ آبجیکٹ تھا وہ ایک پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ سے لنک ہو گیا. اسی طرح سے آپ ایک ایک کر کے جتنے بھی آپ کے آبجیکٹس ہیں اسٹوڈنٹ کے, ان میں آپ اسی طرح سے, چونکہ آپ کے پاس 2 ڈپارٹمنٹس ہیں تو کسی میں آپ کی چوائس ہے, کسی میں آپ کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کا لنک ڈال دیجئے اور کسی میں چاہیے تو الیکٹرانک دینے کا. اس طرح کرتے کرتے فرض کیجئے کہ ہم نے 4 جو ہمارے پاس آبجیکٹس تھے ان میں ہم نے ڈال دیا کمپیوٹر سائنس کا ریفرنس, اور جو 2 تھے ان میں ہم نے ڈال دیا الیکٹرانک انجینئرنگ کا لنک. اوکے, یہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ ایسوسیٹ کر دیا سرٹن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. اب اگر ہم جا کے دوسرے کنٹینر کو ہم ایکسس کریں, ہمیں اس کے آبجیکٹ نظر آئیں گے, ہم کسی ایک آبجیکٹ پہ جا کے ڈبل کلک کریں تو اس آبجیکٹ کی جو ویلیو وہ ہمیں نظر آ جائے گی. اب ہم نے لیٹ سے کلک کیا کمپیوٹر سائنس پہ, یہ آبجیکٹ ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گا. ٹاپ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو اس آبجیکٹ کی آئی ڈی کیا ہے وہ ہے 1. اس کے بعد آگے ہے ڈپارٹمنٹ کا نام, وہاں پہ لکھا ہوا کمپیوٹر سائنس. تیسرا جو ہمارا ممبر تھا وہ بیسیکلی تھا ایسوسیشن. لیفٹ موسٹ کالم میں لکھا ہوا اس کا نام کہ وہ ہے جو بھی ہم نے اس کو نام دیا ہوا تھا, اس کی جو ٹائپ ہے وہ ہے ٹو مینی, اور ساتھ ہی بریکٹ میں لکھا ہوا اسٹوڈنٹ کے, یعنی اس لنک کے اندر مینی جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کے ریفرنسز ہیں وہ موجود ہیں. اور فائنل جو ہمارے پاس کالم ہے جہاں پر کہ سمپل ایٹریبیوٹس کی تو ویلیو لکھی ہوئی تھی, یہاں پر آپ کو جو ریفرنسز ہیں ان کی تعداد لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. یعنی یہاں پہ یہ شو ہو رہا ہے کہ یہ جو ہمارا لنک ہے یہ کتنے آبجیکٹس کو آف ٹائپ اسٹوڈنٹس پوائنٹ کر رہا ہے. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے 4 لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ والا ہمارا ایسوسیشن ہے, جو لنک ہے, یہ 4 اسٹوڈنٹ آبجیکٹس کو پوائنٹ کر رہا ہے. اب دیکھیے یہ کام آپ نے نہیں کیا, آپ نے صرف یہ کیا تھا کہ آپ نے 4 اسٹوڈنٹس کو ایسوسیٹ کیا تھا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. اب جو اس کی انورس سائڈ تھی وہ سسٹم نے آٹومیٹیکلی مینٹین کر لی ہوئی ہے, اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ 4 جو اس کی تعداد ہے وہ لکھی ہوئی ہے. اور اب اگر آپ ان کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی یہاں پہ اس کو ایک سائڈ پہ بٹن بناؤ, سب کلک کریں تو ساتھ ہی وہیں پر نیچے, یعنی جس جگہ پہ آپ کو وہ آبجیکٹ نظر آ رہا ہے وہیں پہ اس کے نیچے آپ کو جتنے بھی آپ اسٹوڈنٹس کو ریفر کر رہے تھے ان تمام کی جو ویلیو ہے, آپ یہ کہیں کہ وہ جو آبجیکٹس ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. ابھی آپ کو صرف ان کے او آئی ڈیز نظر آ رہے ہیں, آپ ان کے صرف ریفرنسز نظر آ رہے ہیں. اب اگر آپ کو کلک کریں گے, یعنی آپ جس بھی ریفرنس کو کلک کریں گے, جب جس رو کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور یعنی ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی, اور اس ونڈو کے اندر اب آپ کو جو اسٹوڈنٹ جس کو کہ وہ ڈپارٹمنٹ پوائنٹ کر رہا تھا وہ نظر آ جائے گا. اس طرح سے جتنے بھی اسٹوڈنٹس کے آپ کو ریفرنسز دیے ہوئے ہیں, اگر آپ ان کو جس کو بھی کلک کریں گے تو ایک ایک کر کے جس مرضی اسٹوڈنٹ کا جو پورا یعنی کہ جو آبجیکٹ ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے یہی کچھ آپ جب آپ اگر آپ اسی اسٹوڈنٹ کو بھی دیکھیں تو یہاں پر بھی جو اسٹوڈنٹ کا ڈپارٹمنٹ تھا وہاں پہ کمپیوٹر سائنس کا ریفرنس آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے وہی جو یعنی جو آپ کے پاس جو آبجیکٹ ہے ڈپارٹمنٹ کا وہ اوپن ہو جائے گا. اس طرح سے آپ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک سائڈ کا لنک مینٹین کیا اور دوسری سائڈ کا جو لنک ہے وہ آٹومیٹیکلی مینٹین ہو گیا. یہاں پہ ہم جو اپنی ڈسکشن ہے جو کہ اسسٹ کے اوپر ہے, ایک بہت بیسک لیول کی ڈسکشن کہ جس سے کہ آپ فیملیئر ہو جائیں کہ کس طرح سے آپ اس کو ایک دفعہ سیٹ اپ کرتے ہیں, کس طرح سے اس کو رن کرتے ہیں, اور جو بیسک لیول کے آپریشنز ہیں جس سے کہ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں, جس سے آپ سٹارٹ کر سکیں. ظاہر ہے کہ ایک کمپلیٹ ایپلیکیشن کو بلڈ کرنا ایک مکمل جاب ہے, اور ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو یعنی جو اس کے باقی مینولز ہیں یا ان کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. تو آج تک کے ڈسکشن سے یہ ہوا کہ ہم نے آبجیکٹیویٹی ڈی وی اس کو اسٹڈی کیا مکمل, اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے اس کو جب ہم ایک خاص جو آپ کا پروگرامنگ انٹرفیس ہے اس کے ذریعے جب ہم ایپلیکیشن بلڈ کرنا چاہتے ہیں
تو کس طرح سے ہم اپلیکیشن کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, اس کے کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں, اور فائنلی آج کے لیکچر میں ہم نے اسسٹ کو دیکھا کہ اسسٹ کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں, اور جو بیسک لیول کی فنکشنلٹی ہے جس پہ آپ کلاس ڈیفائن کرتے ہیں, اس کا آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں, آبجیکٹ کے درمیان ایسوسیشن کریٹ کرتے ہیں, اور اس میں ڈیٹا انٹر کر کے کیسے لنک اسٹیبلش کرتے ہیں. یہ فنکشنلٹی ہم نے دیکھ لی. یہاں پہ ہماری ڈسکشن آبجیکٹیوٹی ڈی بی کے اوپر ہے وہ ختم ہوتی ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.